नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम। मैं शायद इस डिबेट में हाउस का टाइम बचाता और ना इंटरवीन करता, लेकिन मेरा ख्याल है कोई ऐसी बातें की गई हैं जिसका जवाब रिकॉर्ड पे होना ज़रूरी है। सबसे पहले जहाँ तक डिवैल्यूएशन का ताल्लुक़ है रुपये का, और फिर उसके जो नतीजे में तबाहियाँ हैं, मसलन महंगाई जो होती है, फिर महंगाई को काबू करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी ट्रिगर होती है, स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। तो वो मैं आज से नहीं, मैं 25 साल से मैं ज़ाती तौर पे इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल कहता हूँ, डिवैल्यूएशन को। ये दूसरी एक हकीकत है, वी आर नॉट फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड कि हमारे पास अनलिमिटेड रिजर्व हैं। उन्होंने एक बैंड मुकर्रर किया हुआ है कि इससे ऊपर अगर स्टर्लिंग जाएगा तो वो बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरवीन करेगा, इससे नीचे जाएगा तो ख़रीद होगी या फ़रोख्त होगी, और इसी तरह फेडरल रिजर्व है, और इस तरह बड़ी जो इकॉनमीज़ हैं, फिर हमारे लिमिटेड रिजर्व्स हैं। और यहाँ हैंडफुल ऑफ स्पेकुलेटर्स हैं, आज से नहीं है, 25 साल से है। अभी याद करवाऊँगा, याद आ जाएगा, 25 साल से हैं। फॉर द स्मॉल गेंस उस ज़माने में भी करोड़ों, अभी अरबों, वो मुल्क के खरबों, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का नुकसान मुल्क को बचाते हैं, सिर्फ अपने स्मॉल गेंस के लिए ना बचे। अब ये 3 दफ़ा मैं तजर्बा कर चुका हूँ, और 98-99 से मैं शुरू करूँगा। अगर याद हो, सितंबर 1998 डेटोनेशन के बाद जो हालात थे, मैं अभी उसमें कॉमर्स मिनिस्टर था, तो 69 पे एक दिन मिड ऑफ द डे में डॉलर पहुंच गया, ऑफिशियल रेट जब डेटोनेट हुई तो करीबन 51-52, और जो क्लोजिंग थी वो आज भी आपको स्टेट बैंक से उसका रिकॉर्ड चूँकि डेली क्लोजिंग का है 67 पे हुई। उस वक़्त हालात कुछ और थे, पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगी हुई थी, IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हो चुका था, दुनिया अप इन देयर आर्म्स थी कि पाकिस्तान को सज़ा देनी है कि ये एक न्यूक्लियर कुव्वत बन गया है। हमने $5 अरब की इनको पैकेज भी ऑफ़र किया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जुर्रत का मुकाबला किया और उस $5 अरब को ठुकरा कर पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर एक यानी सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क को एक मजबूत कुव्वत बना दिया। तो बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। मैं उस फैसले में उनके साथ 28 मई को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो आज है उसमें नेशनल डिफेंस कॉलेज था, और जनरल जहांगीर करामत ने प्रेजेंटेशन दी थी कि हमारे पास कौन से आर्मामेंट्स हैं और हमारे पास कौन सी डिफेंस की चीज़ें हैं और हमारे नेबर के पास कितनी चीज़ें हैं। हमारा तो उस वक्त भी बहुत बड़ा फ़र्क था। अगर वो हम ना करते तो वी वुड हैव बीन एक्सपोज टू एनी डेंजर इन फ्यूचर, पर्टिकुलरली आफ्टर 9/11। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होती, 9/11 के बाद जब 11 महीने दोनों मुल्कों की फ़ौजें आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रहीं, तो आपका ख्याल है कि आपका नेबर आपको छोड़ता? ये एक वो अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत और मियां नवाज शरीफ साहब की जुर्रत कि वो उस वक्त जो फैसला हुआ 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 जब चले, तो फिर दुश्मन को पता चल गया कि इनके साथ हम पंगा लेंगे तो ये भी काउंटर हमारे ऊपर वही काम कर सकते हैं, तो उनको जुर्रत नहीं हुई। और हमने देखा कि उसके बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चल के बाई बस पाकिस्तान में आया और उसने कहा, पहली दफ़ा पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को मीनार पाकिस्तान के नीचे कबूल किया, और उसके बाद ये कहा, वो आज भी हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट मौजूद है कि हम तमाम मसाइल अफ़हाम व तफ़हीम नेगोशिएशन के ज़रिए हल करेंगे बशमूल कश्मीर इशू के। अब ये वी जस्ट लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद हमने कारगिल का पंगा ले लिया, और उसके बाद वी नो दी, आई डोंट वांट टू जस्ट रिपीट, आई वांट टू कम ऑन द मेन सब्जेक्ट, क्योंकि किस वक्त तो बहस हो सकती है। तो ये जो डिवैल्यूएशन का मसला है, ये एक बड़ा सीरियस मसला है, और मैं इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल समझता हूँ, समझता था, समझता हूँ और समझता रहूँगा जब तक मुझे कोई आगे कन्विंस ना करे कि ये नहीं है। और करीबन रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस एंड द लिटिल बिट ब्लेम गेम,
ہر ایک اس پہ اتفاق کر رہا ہے کہ ایک سٹیبل کرنسی ہی کسی ملک میں ترقی کا باعث بنتی ہے. یہ تمام جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یہ بیوقوف ہیں. ان کی 40 سال سے ایک ہی کرنسی کی ویلیو چل رہی ہے. ان کا آئل ریونیو جو آتا ہے $17 کا بھی پر بیرل رہا ہے اور $130 کا بھی پر بیرل رہا ہے, لیکن اس کی کرنسی کے جو ریٹس ہیں وزا وز دی ڈالر اور اسٹرلنگ وہ تو نہیں بدلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس پہ اگر آپ ماضی دیکھیں گے, اور وہ 69 جو ڈالر تھا جب ان پہ کریک ڈاؤن کیا گیا, I'm using the word crack down, I was given the responsibility, I got the finance ministry as well first time in 1998, 6 November 1998 کو. The $69 within a matter of few weeks came to 51.80, 52. اور اس کے بعد کو والے دن تک وہ 52 روپیز تھا, and it was totally stable. نمبر 1. نمبر 2, 20, 13, 14 پہ آ جاتے ہیں. فاسٹ فارورڈ کوک کے درمیان ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, ایک ملٹری ڈکٹیٹر رہا, پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی. پھر کیا ہوا؟ آنن فانن 100 پہ قریباً چھوڑا پچھلی گورنمنٹ نے, اور دیکھتے دیکھتے وہ چند مہینوں میں 100 اوپن مارکیٹ 114 اور انٹر بینک مارکیٹ 111 پہ چلا گیا. ایک پنڈی کے سیاست دان نے چیلنج کیا حکومت کو کہ اگر یہ 100 پہ کے قریب آ جائے تو میں اپنی سیاست چھوڑ دوں گا ساری زندگی کے لیے. وہ پارٹنر تھا ہمارے ساتھی جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کی جماعت کا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ 100 پہ آیا, اور 4 سال اس کے بعد 2014 آنورڈز پاکستان کرنسی ریمین اسٹیبل ایٹ 104.50 اراؤنڈ دیٹ, جو چند پیسے اوپر چند پیسے نیچے. آج آپ ابھی 12 دسمبر 2017 بلومبرگ ابھی کریں, آپ کے پاس فون موجود ہیں, کیا لکھتا ہے بلومبرگ اس وقت؟ پاکستان کرنسی ہیز بین مور اسٹیبل روپی ان دی ساؤتھ ایشیا سنس 2014 ایکسیپٹ ریسنٹ سلائڈ. میں نے اینڈ آف اکتوبر میں نے منسٹری کا چارج چھوڑا, اور میں نے فارملی 21 نومبر کو آئی ریزائنڈ. اس کے بعد یہ دسمبر میں اسٹارٹیڈ موونگ فلیکسیبلٹی. میرے ایک بھائی نے کہا کہ جی انٹرونشن اس وقت, میں ایز وزیر خزانہ, یہ ایک بڑا سٹینڈرڈ ان کا ایک تھا اس وقت, کلیم کہہ لیں بلیم کہہ لیں, میں بلیم گیم میں پڑھنا تو نہیں چاہتا, اس کا جواب دینا ضروری ہے کہ جی میں $2 بلین a month میں انٹروین کرتا ہوں مارکیٹ میں ٹو کیپ دا 104 پہ رکھنے کے لیے. بھائی آپ 42 مہینے حکومت میں رہے ہیں, تو آپ کے تو میرے $84 بلین کے ریزرو ہونے چاہیے, آپ نے تو انٹروین نہیں کیا بقول آپ کے. یور انفارمیشن از ٹوٹلی پولیٹیکل, بائس, wrong, and you can verify it with the State Bank of Pakistan. Number 1. اب جہاں تک سینٹرل بینک کا تعلق ہے, to the certain degree they do intervene. ہمارا بھی کرتا ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق. اسے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بینک آف انگلینڈ اور فیڈرل ریزرو اور بینک آف جاپان کی طرح انٹروین کرے. میں اپنے بھائی کو یہ چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا چیک کریں, سوال دیں کہ 2013-17 میں کتنی انٹروینشن اسٹیٹ بینک نے کی, حالانکہ فائنانس منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور 2018-22 before they left the government کتنی ہوئی. They will be amazed to see کہ ان کی انٹروینشن زیادہ تھی جب انہوں نے 180 سے 152 پہ لائے. تو بھائی پلیز بات کرنے سے پہلے آپ فیکٹس کو ویریفائی کر لیا کرو. You are most welcome to put a question, get the answer from State Bank کہ 2013 سے 2018 یا 17 کتنی انٹروینشن کی اسٹیٹ بینک نے, not the government, اینڈ 2018 سے 2022 کتنی, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ جی 2 بلین, یہ انہوں نے کیمپین کی ہوئی تھی ملک میں کہ $2 بلین a month اسحاق ڈار انٹروینشن کر کے اس کو 104 پہ رکھا ہوا. او بھائی آپ نے 42 مہینے انٹروینشن نہیں کی تو 84 بلین ریزرو تو وہ ہونے چاہیے. تو دیٹ واز اے فالس اسٹیٹمنٹ, مس انفارمیشن given to you. I don't blame my brother. This once you, اور ہمیں عادی ہو گئے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولنے جو سنتے ہیں اس کو بغیر ویریفائی کر کے اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیویلیویشن تباہ کن چیز ہے. بکش اکیڈیمک, میری 25 سال سے لڑائی ہوتی ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے اسی سبجیکٹ کے اوپر. They consider me enemy of devaluation, and I'm happy to have that title from them. اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ آپ کی, ہم نے بھی اکنامکس پڑھی ہے, موسٹ آف اس وڈ ہیو اسٹڈیڈ اکنامکس ان اوور گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن. اور بھائی وہ ایک کتابی ایک اکیڈمک ہے کہ جی آپ کی کرنسی جب ڈیویلیو ہوگی تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. پاکستان ڈزنٹ ایکسپورٹ اوور سرپلس, وی آر ناٹ چائنا, کہ ان کا 3-4%. میرا ہمیشہ یہ وہی کاؤنٹر آرگومنٹ رہا ہے جناب چیئرمین, کہ 3-4% چائنا جب اپنے ڈیویلیو کرتا ہے تو ان کی بلینز آف ڈالرز کی فوری ایکسپورٹ آرڈر آ جاتے ہیں. ہمارے تو ایکسپورٹر آرڈرز لینے کے بعد اپنی مینوفیکچرنگ شروع کرتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہماری ایکسپورٹس پہ قریباً 60 سے 65% امپورٹڈ کمپوننٹ شامل ہوتا ہے. تو ہمیں تو ڈیویلیویشن سوٹ ہی نہیں کرتی کسی بھی حوالے سے. ہم کرتے کیا, وٹ از دی ایکسپورٹ پرسنٹیج آف جی ڈی پی, 9% سے بھی کم. ہم 91% اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ جو بلیور ہیں جو آ کے ہر وقت ٹی وی کے اوپر اس کو کہتے ہیں جی 104 پہ ہلنے نہیں دے رہا ہے اسحاق ڈار 104 پہ, آج وہ روتے ہیں, آج وہ غائب ہیں سوڈو انٹلیکچوئلز. کیونکہ کتنی ایکسپورٹ بڑی, نئی گورنمنٹ آئی اس نے کھلا چھوڑ دیا, اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دیم. یہ نمبر پھر کریکٹ کر دوں, آئی تھنک مائی آنریبل کولیگ ہیز رانگ انفارمیشن. 104 پہ میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑا اور میں نے چھوڑا. 114 اور 15 کے درمیان شاہد خاقان عباسی نے چھوڑا. اور ٹو بی فیئر ٹو دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ, انہوں نے 144 پہ نہیں چھوڑا, انہوں نے 124-50 پہ چھوڑا. سو 10 روپے کی ڈیویلیویشن شاہد خاقان عباسی کے زمانے میں ہوئی, 10 روپے کی ڈیویلیویشن کیئر ٹیکر ابھی جو فائنانس منسٹر ہیں, یہ اس وقت کی کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر 2018 میں شمشاد صاحبہ. تو 124 سے جب وہ شوٹ کر کے گیا تو پہلے 3 سال کا آپ دیکھ لیں کہ جو چھوڑا اس کو اس اکیڈیمک تھیری اور ان انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کی یعنی کہہ لیں کہ ایڈوائس پہ, تو پھر اس کا حال کیا ہوا. 3 پہلے سال میں $800 ملین کی صرف ایکسپورٹ ہماری بڑھی 2018, 19, 20. اور اس کے نتیجے میں ہمارا لونز ان ٹرمز آف ڈالرز اباؤٹ $20 بلین کا اضافہ ہو گیا. 1 روپے سے قریباً $100 ارب کا پبلک ڈیٹ کا اضافہ ہوتا ہے. یہ جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی $70 ارب ڈیٹ تھا. جب اگلی حکومت نے چھوڑا 2022 میں تو یہ $100 ارب پہ ڈیٹ ہے. اس وقت ڈیٹ اینڈ لائبلٹی جو تھی وہ قریباً $100 بلین قریب تھی, اب وہ $130 بلین کے قریب ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کا حل ہمیں بیٹھ کے اے پولیٹیکل ہو کے سوچنا چاہیے. یہ بالکل تباہی کا راستہ ہے. اب ہمیں واپس آتے ہیں کہ سپٹمبر 2022 میں بی اب اپنے لیڈر کو کہنا پہلے پیسے واپس لائے, ٹھیک ہے. If you want me to detail, I can expose him to the nth degree and you will be ashamed. So don't please interrupt while I'm speaking. جی پلیز نو کراس ٹاک. بات یہ ہے کہ جناب چیئرمین یہ ہماری حالت ہے. وی آر ٹاکنگ دا موسٹ سیریس سبجیکٹ آف پاکستان. وی ہیو سفرڈ, لوگ مر گئے ہیں. اس کی وجہ سے قیمتوں میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے, دس فلاڈ پالیسیز کی وجہ سے. اور میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, میں کریکٹیو ایکشنز کی بات کر رہا ہوں, لیکن اس کے لیے بھی لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری عادت ہے کہ ہم نے ہر چیز سے سیاست کر رہی ہیں. کریں نا, لائیں 84 بلین کہاں سے آپ نے سیو کیا. کال دی اسٹیٹ بینک ہیئر, آئی چیلنج یو کہ کتنے پیسے ہم نے انٹرونشن کیے, کتنے پی ٹی آئی میں کیے. یو ول فائنڈ دا نمبر از ہائر. یو ہیو ڈن 7 to 8 بلین, بٹ ہمارے زمانے میں اسٹیٹ بینک نے 5-5.5 بلین کی انٹرونشن کی ہیں. یو تھنک کہ مجھے نمبرز نہیں پتا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پلیز دس از نو وے. جی پلیز, دیر شوڈ بی آرڈر ان دا ہاؤس. یہ ہم ساری روایات کو چھوڑ رہے ہیں. جب لیڈر آف دی ہاؤس یا لیڈر آف دی اپوزیشن بولتا تھا لوگ سنتے تھے. جی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. جی تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں جناب چیئرمین کہ پاکستان کا یہ جو 16 مہینے کا معاملہ تھا, یہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اگین پولیٹیکل, یہ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا معاملہ نہیں تھا. The international قوتیں were up there in their arms using these IFIs to make Pakistan default. آپ یہ اس نئی حکومت نے معاہدے سے انحراف نہیں کیا. I think you get out of the house. یہ کا طریقہ ہے بات کرنے کا. میں آپ کی بات ہمیشہ سنتا ہوں. جی پلیز سینیٹر صاحب آپ اپنی باری پہ بات کریں. بات یہ ہے کہ ہمیں مل کے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وائز باتیں ہوئی ہیں. اگر اس پہ انفارمیشن کا گیپ ہے اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے.
اور صحیح انفارمیشن کے ساتھ ہمیں بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک سولوشن ہے اور وہ ہے ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ. آج بھی پاکستان کا ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ میں نہیں کہہ رہا, یہ مجھے پچھلے سال سپٹمبر 22 میں یہ 199 تھا جب میں کہتا تھا اس کو 200 سے نیچے ہونا چاہیے. مئی 2023 میں بلومبرگ کے اکانومسٹ نے آرٹیکل لکھا کہ پاکستان کی کرنسی 14% انڈر ویلیوڈ ہے بیکاز آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ IMF کے معاہدہ جو نہیں ہو رہا تھا. اور اس کے نتیجے میں جناب چیئرمین, اس کے نتیجے میں آپ کیلکولیٹ اگر کریں تو 244 سے 250 کے درمیان اس کی ریئل ویلیو ہے. آج بھی اٹ از انڈر ویلیوڈ پاکستان کی کرنسی. لیکن ہمیں مل کے اس کو بالکل ٹیک اپ کرنا چاہیے. اس کو ہمیں مانیٹری پالیسی چونکہ ہے اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری, جو ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ ہے وہ بھی اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے. ہماری پچھلے 2-3 سال میں ہم نے مادر پدر آزادی دے دی ہے اپنے کچھ اداروں کو, ان کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ ہینڈ فل آف اسپیکولیٹرز ہیں. یہ جو تعریف کر رہے ہیں نا, بالکل ٹھیک تعریف کر رہے ہیں کہ ابھی کیسے ٹھیک ہوا ہے. وہی اسحاق ڈار کا فارمولا 98-99, وہی اسحاق ڈار کا فارمولا 20-13-14. یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. آپ کی C کیٹیگری بند ہوئی ہے, آپ کی B کیٹیگری بند ہوئی ہے ایکسچینج کمپنیز کی, آپ کی ایک کیٹیگری رہ گئی ہے, اس کے اوپر مانیٹرنگ ہو رہی ہے. ڈونٹ تھنک یہ آف دی کف آ گیا ہے. اچھی بات ہے, پاکستان وی شوڈ آل سپورٹ دیز تھنگس. تو بات یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کی کرنسی انڈر ویلیوڈ ہے اور اس کو مزید امپروو ہونا چاہیے میرے نزدیک. اس کی جو ریل ہے, we should negotiate with the international adaras کہ جی real effective exchange rate is the scientific process of calculating the currency value. Let's have that currency value. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ریل اس کا ایک سولوشن ہے. اس کے اوپر انفارمیشن میرے ساتھی بالکل منگوائیں, ہم کٹھے بیٹھیں اور اس کا ہم حل نکالیں. ادروائز یہ پاکستان کی جو اکنامک تباہی ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا جو میجر اس کا کنٹریبیوٹر ہے وہ ڈیویلیوشن ہے. اور بہت شکریہ جناب چیئرمین.